बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 80,000 का बिजली का बिल। गरीब रिक्शा ड्राइवर ने रोते हुए अपना सर पीटना शुरू कर दिया। अमजद ने सब अहले मोहल्ला से भीख मांगी मगर सब भी महंगाई से परेशान थे। जैसे ही वक्त पूरा हुआ, अदम अदायगी पर बिजली के महकमे ने पुलिस भेजकर अमजद को गिरफ्तार करवा दिया। लाचार बीवी अपने 4 बच्चों को लेकर सड़क पर आ बैठी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, कोई मेरे बच्चे खरीद लो। लोग वीडियो बनाते रहे मगर किसी ने मदद न की। तंग आकर वो बच्चों समेत नहर में कूद गई। जब ये लोगों को मालूम हुआ तो, अब्बा आज भी कुछ नहीं लाए। अमजद जैसे ही घर लौटा तो छोटे बेटे अहमद के सवाल में भूख नहीं बल्कि उम्मीद के मर जाने की चीख थी। अमजद ने थका थका सा चेहरा बेटे के गाल पर रखा और आहिस्ता से कहा, आज ज्यादा सवारियां नहीं मिली बेटा, कल ले आऊंगा, वादा। अमजद ने बेटे को तसल्ली देते हुए आहिस्ता से इसका गाल थपथपाया और इसे अपने साथ लगा लिया। नसीम ने अपने दुपट्टे के कोने से अहमद के आंसू पोंछे और अमजद को खामोश नजरों से घूर कर पीछे हट गई। चूल्हे पर खाली देगची रखी थी जिसमें सुबह के बचे खुचे आलू भी खत्म हो चुके थे। पानी में नमक डालकर बच्चों को बहलाया गया था। अमजद दरवाजे के पास वो सीधा चरपाई पर बैठा सर थामे खुद से लड़ रहा था। रिक्शा ड्राइवर बनने का ख्याल इसने गुर्बत से लड़ने के लिए सोचा था, लेकिन वो ख्वाब अब एक भयानक हकीकत में बदल गया था। दिन भर धूप में रिक्शा घसीटता, सड़कें नापता, बाजार घूमता फिरता। कभी 200-400 रुपए मिल जाते तो कभी चंद रुपए का पेट्रोल भी पूरा न होता। लॉकडाउन ने तो पहले ही कमर तोड़ दी थी, इसके बाद महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। बेरोजगारी अरूज पर पहुंच चुकी थी और अब पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही थी। ऐसे में गरीब आदमी बेचारा क्या करे। अमजद की जिंदगी में अब सिर्फ थकन, परेशानी और बदहाली ही बची थी। हालांकि वो बहुत कोशिश करता लेकिन फिर भी हालात को सुधार नहीं पाता था। अमजद अपने ही सोचों में गुम था जब इसकी बीवी आहिस्ता से इसके करीब आ बैठी और कहने लगी, अमजद मेरे पास आटा नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चों का कुछ बंदोबस्त कर लो। 3 दिन हो गए हैं, कुछ पका नहीं, बच्चे भूखे हैं। नसीम ने सिसकते हुए कहा, क्या करूं नसीम, कुछ समझ नहीं आ रहा। अमजद ने दीवार पर मुक्का मारा। लोगों के पांव पकड़ने लग गया हूँ, मेरा रिक्शा खाली चलता है, किराया पेट्रोल, किराए का मकान, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कौन संभालेगा ये सब। मैं तो थक गया हूँ नसीम, मेरी उम्मीद दम तोड़ रही है। हिम्मत जवाब दे गई है, अमजद ने हाथते हुए अंदाज में कहा। तो नसीम चुप हो गई। वो जानती थी अमजद झूठ नहीं बोलता। इसकी आंखों के गिर्द काले हालिब, इसके फटे हुए पेवन लगे कपड़े, जख्मी हथेलियां इसकी सच्चाई की गवाही देती थी। लेकिन बच्चों के पेट में आग लगी थी। भूख कोई फलसफा नहीं जानती, कोई हिकमत नहीं समझती। वो छोटे से नन्हे मासूम बच्चे थे, कब तक भूख बर्दाश्त कर सकते थे। आखिरकार बेबस होकर माँ बाप से पूछने लगते और फिर इनकी तसल्ली से खामोश हो जाते। एनी, इनकी बड़ी बेटी जो सिर्फ 9 साल की थी, माँ के कान में आहिस्ता से बोली, अम्मी वो गली वाले अंकल के यहाँ नौकरी ले दो, मैं बर्तन धो लिया करूंगी। मैंने साथ वाली खाला से सुना था इन्हें किसी काम वाली की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इनसे बचा हुआ खाना भी मिल जाया करेगा। एनी ने बुर्दबारी और समझदारी से कहा तो नसीम का दिल कांप गया। वो इसे जोर से अपने साथ लगा लेती है, कहती है, नहीं बेटा, तू तो मेरी गुड़िया है, भला तू बर्तन क्यों धोएगी। तेरे माँ बाप अभी सलामत है, हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे, हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। नसीम ने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। माँ की बात सुनकर एक लम्हे के लिए एनी खामोश हो गई, लेकिन फिर कहने लगी, तो फिर खाना खाना कहाँ से आएगा अम्मी। एनी ने फिक्रमंदी से पूछा तो नसीम खामोश हो गई। इस सवाल का जवाब इसके पास न था। माँ बेटी की बातें सुनकर अमजद के दिल को हौल पड़ने लगे थे, इसलिए अमजद ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसे घुटन हो रही थी, आसमान पर सुरमई बादल थे जैसे अभी बरसने को तैयार हों। गली में गंदा नाला बह रहा था, कचरा हर तरफ फैला हुआ था। गली के नुक्कड़ पर चाय की टूटी फूटी दुकान पर चंद लोग बैठे सियासी बहस कर रहे थे। अमजद बिला इरादा ही इस तरफ निकल आया। अमजद ने खामोशी से इनकी बातें सुनी। ये हुकूमत ही निकम्मी है, बिजली, गैस, आटा सब महंगा, गरीब तो पिसता जा रहा है, खाने को कुछ है नहीं। अरे भाई, हमें कौन सा खाने को मुर्गा मिलता है, दिन में एक वक्त खाना भी नसीब हो जाए तो शुक्र। सब अपने अपने दिल का हाल बयान कर रहे थे और हुकूमत को कोस रहे थे। अमजद ने एक सिगरेट वाले से उधार सिगरेट ली और सोचों में गुम हो गया। क्या वो वाकई नाकाम बाप है? क्या वो बच्चों को भूखा मार देगा? क्या वो भी इन बेहिस बापों में से है जो बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं? अमजद इन्हीं परेशान कुन सोचों में गुम था कि इसी दौरान एक नौजवान लड़का भागता हुआ आया। बोला, अमजद भाई, आपके घर वापटा की गाड़ी आई है।
امجد کے پیر کانپنے لگے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ بل آیا ہے جی بھائی، پر شاید زیادہ ہی ہے، سب اہل محلہ تماشا دیکھنے کھڑے ہیں۔ امجد رکشے کی طرف دوڑا، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کیا واقعی اس کا بل آ گیا؟ کیا واپٹا والے میٹر کاٹنے آئے ہیں؟ امجد سارا راستہ یہی سوچتا ہوا آیا، گھر کے دروازے پر رش لگا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ نسیم پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی تھی اور ہاتھ میں ایک پیلا سا لفافہ تھا۔ امجد نے چھین کر وہ لفافہ کھولا اور جیسے ہی دیکھا تو آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ ایک ہولناک چیخ اس کے گلے سے نکلی، 80,000! اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بل کو الٹا سیدھا کر کے دیکھا، کئی بار پڑھا۔ اسے لگا شاید پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، مگر ہر طرف صرف 80,216 روپے لکھا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں غریب انسان صرف ایک پنکھا اور 2 بلب استعمال کرتا ہوں۔ ایک کمرے کے گھر میں اتنا بل کیسے آ سکتا ہے؟ میں کیسے اتنے بجلی استعمال کر سکتا ہوں؟ آخر یہ سب بل کیسے آ گیا؟ امجد سر پیٹنے لگ گیا۔ نسیم نے رو کر کہا، میں نے انہیں کہا یہ کوئی غلطی ہے، پر وہ بولے چلو دفتر میں شکایت کرو، تب تک جمع نہ ہوا تو میٹر کٹ جائے گا۔ امجد اس سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ پڑوسی دروازے کے پیچھے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے تسلی نہ دی، ہمدردی کا ایک لفظ نہ کہا۔ غریبوں کے گھر میں یہ سب ہوتا ہے، کسی نے طنز کیا۔ امجد دیوانہ وار واپٹا کے مقامی دفتر پہنچا۔ کاؤنٹر پر ایک موٹا سا کلرک بیٹھا تھا جو موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ امجد نے امید بھرے انداز میں اسے کہا، صاحب یہ بل غلط ہے، میرے پاس نہ اے سی ہے نہ کوئی بجلی کا بڑا سامان۔ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے، ایک بار چیک کریں، اس بل میں خرابی ہے، اتنا بل بھلا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ امجد نے فریاد کی۔ کلرک نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے کہا، سسٹم میں جو آیا ہے وہی صحیح ہے، چوری پکڑی گئی ہوگی۔ چوری؟ میں تو بمشکل پنکھا چلاتا ہوں، امجد بولا۔ دفع کرو، اگلا بندہ آئے۔ امجد کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ شام کو وہ خالی ہاتھ گھر آیا، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ نسیم نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا، کچھ بنا؟ امجد نے دیوار پر اپنا ہاتھ مارا، کچھ نہیں بنا، وہ کہتے ہیں میں نے بجلی چوری کی۔ اس کا لہجہ دکھی تھا، یعنی احمد، ہاجرہ اور چھوٹا جمیل۔ امجد کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ابا بل کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگے۔ بل ایک سزا ہے بیٹا، غریب پیدا ہونے کی سزا۔ امجد نے کچھ سوچ کر گہرے سانس بھرتے کہا، بچے سمجھے تو نہیں، لیکن باپ کے انداز کو دیکھ کر خاموش ضرور ہو گئے۔ نسیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر اس بار زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی امجد کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ بچوں کے چہروں پر سوال تھے جن کے جواب شاید اس دنیا میں کہیں نہیں تھے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا تھا، مگر امجد کے گھر کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ بچوں کی بھوک، نسیم کی خاموش سسکیاں اور امجد کا کم ہوتا ہوا حوصلہ، سب کچھ کسی طوفانی سمندر کی مانند بہہ رہا تھا۔ امجد چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، جیسے بولنے کی سکت ہی ختم ہو چکی ہو۔ بل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ مسلسل گھور رہا تھا، جیسے بار بار نظر ڈالنے سے رقم کم ہو جائے گی۔ نسیم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امجد محلے والوں سے کچھ مانگ لو، چندہ ادھار، زکوٰۃ ہی صحیح، کوئی تو مدد کرے گا۔ نسیم نے امید ظاہر کی تو امجد نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ نسیم، میں اب کتنا مانگ چکا ہوں، ہر ماہ کہیں نہ کہیں سے ادھار لیتا ہوں، آج پھر دروازے کھٹکھٹاؤں، ایک اور دفعہ تماشا بنوں؟ امجد کو لایا، اگر بچوں کو بچانا ہے تو ہاں تماشا بننا ہوگا۔ نسیم کا لہجہ پہلی بار بلند ہوا تھا۔ امجد نے خود کو سنبھالا، چپل پہنی اور اندھیرے میں نکل گیا۔ گلی کے نکڑ پر پہلا دروازہ سلیم موچی کا تھا۔ امجد نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلیم نے دروازے سے جھانک کر کہا، امجد بھائی خیریت؟ سلیم کے پوچھنے پر امجد بولا، سلیم بھائی ایک مسئلہ آ گیا ہے، ذرا ادھر آؤ۔ سلیم باہر نکل آیا۔ امجد نے سر جھکا کر بات شروع کی، یار بجلی کا بل غلط آ گیا ہے، 80,000 کا، میں دفتر بھی گیا، کچھ نہیں سنا کسی نے۔ 5 دن کی مہلت دی ہے تو سوچا تھوڑا تھوڑا سب سے مانگ لوں، کچھ مدد کر دو۔ سلیم نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ امجد بھائی میں بھی کرائے کے گھر میں ہوں، مہینہ ختم ہونے کو ہے، بیوی بیمار ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، میرا بھی بجلی کا بل آیا ہوا ہے، میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ سلیم نے بے بسی سے اپنے حالات بتائے تو امجد نے دھندلی آنکھوں سے شکریہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا دروازہ تھا فاروق کریانے والے کا۔ امجد بھائی وہی رات کے گئے خیریت؟ فاروق نے پریشانی سے پوچھا۔ فاروق بھائی کچھ مدد چاہیے تھی، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، میرے لیے ایک آفت بن گئی ہے۔ فاروق نے جھرجھری لی، بھائی جان ابھی پچھلے ہفتے میری دکان سے 8,000 کا سامان ادھار لیا ہے آپ نے، میں کیا کروں، ادھار پر دکان نہیں چلتی، میں بھی کسی دن دکان بند کر دوں گا۔ فاروق تیز لہجے میں بولا، چلو معاف کرنا۔ امجد کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، وہ خود کو ہلکا کرنے آیا تھا مگر اور بوجھ اٹھا کر چل دیا۔ تیسرا دروازہ پروین آنٹی کا تھا، جنہوں نے کبھی امجد کی بیٹی کی دوائی کے لیے مدد دی تھی۔ آنٹی کچھ روپے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے۔ امجد گڑ گڑایا۔ پروین نے صاف کہا، بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھو، مانگنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ پروین کا لہجہ نرم اور جملہ کاٹدار تھا۔ یہ جملہ احمد کے سینے میں تیر کی طرح لگا، وہ پلٹا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔
راستے میں لوگ اب بھی گلی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ امجد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی بچے کی سالگرہ کی ویڈیو چل رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا اپنے نئے فون کی قیمت پر فخر کر رہا تھا اور امجد کے ہاتھ میں 80,000 روپے کا بل کانپ رہا تھا۔ گھر واپس آیا تو نسیم دروازے پر کھڑی تھی، امید سے بولی، کیا ہوا؟ کچھ مدد ملی؟ امجد نے کوئی جواب نہ دیا، بس اندر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تھک گیا ہوں نسیم، میں ہر دن مر رہا ہوں، میں مانگ کر جیتے جیتے ختم ہو گیا ہوں۔ امجد رونے لگا۔ نسیم نے بچوں کو سونے کے لیے کہا۔ امجد کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ امجد، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بس ہمت نہ ہارنا، ہو سکتا ہے خدا کوئی راستہ نکال دے۔ امجد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نسیم، خدا اگر چاہتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے دیتا۔ نسیم خاموش ہو گئی۔ شاید اس کے پاس اس جملے کا جواب نہیں تھا، نہ ہی اب کوئی امید باقی بچی تھی۔ 2 دن بعد امجد کے دروازے پر واپٹا کا دوسرا نوٹس چپک چکا تھا، عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن کاٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیچے ایک لائن لکھی ہوئی تھی، قانونی کارروائی میں گرفتاری کا امکان موجود ہے۔ امجد نے جیسے سانس لینا بند کر دیا، وہ بچوں کی طرف گیا، ان کے چہروں کو دیکھا اور زور سے چیخ مار کر رونے لگا۔ میں ایک ناکام باپ ہوں، میں تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ نسیم بچوں کو لپٹا کر بیٹھ گئی۔ بچے سہمے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں نہ بھوک تھی نہ نیند، صرف خوف تھا۔ امجد کی حالت بری تھی۔ اچانک باہر سے آواز آئی، امجد موجود ہے، گرفتاری کا حکم آیا ہے۔ نسیم نے امجد کو پیچھے ہٹایا اور کہا، میں بات کرتی ہوں۔ وہ دروازے پر گئی، روتے ہوئے منتیں کی، افسر صاحب رحم کریں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، شوہر کو مت لے جائیں، ہم غریب لوگ ہیں، کہاں سے اتنا بل بھریں گے؟ پولیس اہلکار نے سرد لہجے میں کہا، ہمیں گرفتاری کا حکم ہے، ویسے بھی یہ بات بجلی چوری سے پہلے سوچنی تھی۔ یہ کہہ کر افسر نے امجد کو ہتھکڑی لگا دی۔ بچے چیخ پڑے، ابا ابا کہاں جا رہے ہو؟ نسیم نے زمین پر گر کر ہاتھ جوڑ دیے، مگر سب بے سود رہا۔ محلے والے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، کسی نے اپنا دروازہ تک نہ کھولا، کسی کو آواز تک نہ دی۔ ایک آواز ضرور آئی، کسی بچے کی ماں نے کہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ، مفت کی بجلی چلاتے ہوں گے، اب رو رہے ہیں۔ نسیم دروازے پر بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، اگر یہی سب کچھ سہنا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی سڑک پر بیٹھ کر اپنے بچے بیچ دیتی ہوں۔ بچوں نے اس کی بات نہیں سمجھی، مگر خاموشی سے ماں سے لپٹ گئے اور محلے والے وہ اپنے کمروں میں واپس جا چکے تھے۔ سورج کی روشنی دھندلکے کی صورت میں گلی میں پھیل رہی تھی۔ رات رو کر گزری تھی اور صبح خاموش آنسوؤں کے ساتھ طلوع ہوئی۔ نسیم نے بچوں کو سینے سے لگایا۔ چولہے پر کچھ نہ تھا، نہ آٹا، نہ لکڑی، نہ کھانے کا کچھ پڑا تھا، اور اب تو ہمت بھی دم توڑ رہی تھی۔ دیوار پر امجد کی قمیض لٹکی ہوئی تھی، اس کے جانے کے بعد گھر سونا سونا لگ رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ امجد اب تھانے میں تھا۔ نسیم کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ کب چھوڑا جائے گا، کیا مقدمہ ہے یا کوئی صورت باقی ہے بھی یا نہیں۔ چھوٹا احمد بار بار پوچھتا، امی ابا کب آئیں گے؟ اینی جو صرف 9 سال کی تھی چھوٹے بہن بھائیوں کو چپ کرا رہی تھی، ابا جلدی آئیں گے نا امی؟ نسیم کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، آنسو بھی اب شرمندہ تھے کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا، 4 معصوم زندگیاں بھوک سے نڈھال تھی، اور ایک ماں جس کی گود خالی ہوتی جا رہی تھی، ہاتھ بے بسی سے ملتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر محلے کی عورت بشرا آئی۔ وہ بچوں کو دیکھ کر کچھ لمحے کو خاموش رہی، پھر ہمدردی سے بولی، نسیم کچھ مدد چاہیے ہو تو بتاؤ، لیکن ایک بات کہوں، ناراض نہ ہونا، تم اتنے بچوں کو کیسے پال رہی ہو؟ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور 4 بچے بھوک سے بلک رہے۔ نسیم کی آنکھوں میں کوئلے جیسی چنگاریاں چمکی، وہ بولی، کچھ نہیں، بس دروازہ بند کر دیا۔ اس دن گھر میں کچھ نہ پکا، دوپہر کو بچے سو گئے، بھوک سے نڈھال خاموشی سے لیٹ گئے۔ نسیم نے تکیے پر سر رکھا، آنکھیں بند کی اور خود سے بولی، میں ہار رہی ہوں یا رب، مجھے کچھ ہمت دے، کوئی راستہ دکھا دے یا پھر سب کچھ ختم کر دے۔ وہ بے بسی سے آہ بھر کر بولی، شام کو جب سورج غروب ہوا، اندھیرے میں روشنی کا کوئی امکان نہ تھا، بجلی ویسے ہی منقطع تھی۔ دروازے پر محلے کی لڑکی نے آ کر ایک ویڈیو دکھائی، آنٹی یہ دیکھیں، فیس بک پر آپ کے شوہر کی تصویر وائرل ہو گئی ہے، لکھا ہے رکشہ ڈرائیور نے بجلی کے بل پر احتجاج کیا اور گرفتار ہو گیا۔ نسیم نے ہاتھ مار کر موبائل پیچھے ہٹا دیا، اب کسی وائرل تصویر سے میرے بچوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ اس کے انداز میں بے بسی اور ایک ماں کی کم ہمتی موجود تھی۔ رات کے کھانے کا سوال ہی نہیں تھا، چھوٹا احمد ماں کی گود میں لیٹا رو رہا تھا، امی بھوک لگی ہے۔ نسیم کا دل کٹنے لگا، اس نے چادر اوڑھی، بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل گئی۔ اب وہ سڑک پر تھی، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، وہ تو یوں ہی بے مقصد گھر سے نکل آئی تھی اور بے سمت چلتی جا رہی تھی۔ قریبی مین روڈ کے کنارے ایک خالی فٹ پاتھ پر وہ بیٹھ گئی۔ اندھیری رات میں فٹ پاتھ پر بیٹھے 4 بچے اور ان کی ماں، جو صرف انسانیت کے چہرے پر ایک سوال تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بغاوت نظر آ رہی تھی، کچھ کر جانے کی سوچ منڈلا رہی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ نسیم نے چیخ کر کہا، کوئی میرے بچے خرید لو، میں تھک چکی ہوں بھوک سے، بے بسی سے، اس ظالم معاشرے سے۔ وہ دکھ سے کرلائی،
لوگ رکنے لگے، کسی نے کہا پاگل ہو گئی ہے شاید، کسی نے ہنستے ہوئے موبائل نکالا، ویڈیو بناؤں گا، واہ یہ تو وائرل جائے گی۔ لوگ مختلف انداز میں نسیم اور اس کے بچوں کی ویڈیو بنانے لگے۔ نسیم نے بچوں کو گود میں لیا، میں اپنی کوک بیچنے آئی ہوں، کوئی خریدار ہے؟ اینی نے ماں کی گود سے سر اٹھایا، امی کیا ہم مر جائیں گے؟ نسیم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، بیٹا مرنا شاید بہتر ہے اس جینے سے۔ نسیم نے ہولے سے کہا۔ اتنے میں گاڑی رکتی ہے اور اندر ایک میک اپ زدہ عورت اور مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترتے ہیں، نسیم کے قریب آ کر کہتے ہیں بچے بیچنے ہیں، ہم ایک لے لیتے ہیں، کتنے میں دو گی؟ نسیم کے چہرے پر نفرت کا زہر گھل گیا۔ لعنت ہے تم پر، تم بھیڑیے ہو، انسان نہیں۔ وہ چیختی ہوئی روتی ہے اور بچوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ پھر ایک اور نوجوان آتا ہے جو صحافی نظر آتا ہے۔ وہ کیمرہ آن کرتا ہے، نسیم سے سوال کرتا ہے، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ حکومت سے کیا چاہتی ہیں؟ نسیم نے غصے سے کیمرے کو دھکا دیا، مجھے اب کوئی حکومت نہیں چاہیے، میرے بچوں کی بھوک تمہاری بریکنگ نیوز نہیں ہے، میں اب مزید تماشا نہیں بنوں گی اور نہ ہی اپنے بچوں کو بننے دوں گی۔ پھر وہ پلٹتی ہے اور بچوں کو اٹھاتی ہے اور نہر کی جانب چلنے لگتی ہے۔ اب وہ نہر کے پل پر تھی، پانی کا شور، اندھیرا اور نسیم کا دل جیسے ساکت ہو چکا ہو۔ بچوں کو ایک ایک کر کے گود میں اٹھایا۔ امی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینی نے سوال کیا۔ جنت میں بیٹا، وہاں نہ بل ہوتا ہے، نہ بھوک تنگ کرتی ہے اور نہ ہی بے حسی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو اس کے قدم رکے مگر پھر وہ پکار اٹھی، سماج والوں تم جیت گئے ہو، میں ہار گئی۔ اور پھر فضا میں ایک چیخ گونج اٹھی اور پانی نے 5 زندگیوں کو نگل لیا۔ صبح اخبار کی سرخی تھی، لاہور میں ماں نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، غریب رکشہ ڈرائیور کے خاندان کی خودکشی، وجہ 80,000 کا بل، بجلی کے محکمے کی بے حسی، پولیس کی ناجائز گرفتاری اور ایک نظام کی شکست۔ سوشل میڈیا پر لوگ ہمدردی کے جذبات دکھا رہے تھے، واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک پوسٹ، ٹک ٹاک پر ویڈیوز، سب کچھ جگہ نسیم اور اس کے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ لیکن نسیم وہ اب زندہ نہیں تھی، بچے بھی نہیں رہے تھے، اور امجد وہ ابھی بھی جیل میں قید تھا، بے خبر، ایک کونے میں بیٹھا، صرف اپنے بچوں کے چہرے یاد کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب وہ آزاد ہوگا تو اس کی دنیا لوٹ چکی ہوگی۔ تھانے کے کونے میں امجد زمین پر خاموش بیٹھا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، نہ کوئی پوچھنے آیا، نہ کوئی خبر ملی۔ وہ نسیم اور بچوں کی طرف سے فکر مند تھا، نہ جانے انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ امجد کو یہی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے گمسم بیٹھا رہتا، جیسے وقت نے اسے بھلا دیا ہو۔ کھانے کے اہلکار صبح شام کھانے کا پوچھتے مگر وہ سر جھٹک دیتا اور کھانے سے منع کر دیتا۔ وہ بابو کیا سوچتے رہتے ہو؟ ہر وقت سپاہی نے طنزیہ پوچھا۔ امجد نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سرخی اور شکست تھی۔ سوچتا ہوں کیا میرے بچوں نے آج کچھ کھایا ہوگا، کیا نسیم نے ان کے لیے کچھ انتظام کیا ہوگا۔ سپاہی کو پہلی بار اس کا چہرہ انسانی چہرہ لگا، ایک ایسا ہارا ہوا جس کے اوپر دکھ، فکر اور پریشانی پھیلی ہوئی تھی، ایک باپ جو اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دوران دفتر میں ہلچل مچ گئی، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی، لاہور کی نہر میں ماں نے بچوں سمیت چھلانگ لگا دی، وجہ بجلی کا 80,000 کا بل اور شوہر کی گرفتاری۔ بار بار یہی خبر دہرائی جا رہی تھی اور ٹی وی پہ نہر بھی دکھائی جا رہی تھی، وہاں پہ ایک رش لگا ہوا تھا، ریسکیو کا کام جاری تھا۔ تھانے کے انسپکٹر نے حیرانی سے سپاہی کو بلایا، یہی امجد ہے نا، اسی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسی کے گھر والے لگتے ہیں۔ سپاہی نے دکھ اور صدمے سے وہ خبر دیکھی اور پھر وہ سپاہی جلدی سے آیا، امجد کے پاس بیٹھا۔ امجد بھائی یہ خبر آئی ہے لیکن صبر سے سننا۔ سپاہی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ امجد کی نظریں سپاہی کے لبوں پر جمی تھی، تمہاری بیوی نسیم اپنے بچوں کے ساتھ نہر میں کود گئی ہے۔ سپاہی نے رکتے جھجکتے ہوئے امجد کو سچ بتایا اور امجد کی توجہ سے دنیا رک گئی، امجد کی سانس بند ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے چلا اٹھا۔ اس کی تیز چیخ گونجی، اس کی چیخ میں ایک درد اور ایک کرب نمایاں تھا۔ تھانے کی دیواریں لرز گئیں، انسپکٹر نے بھی افسوس سے سر ہلا دیا، وہاں پر موجود سپاہی بھی غمزدہ سے امجد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نسیم، میرے بچے، نہر، امجد بے یقینی سے یہ الفاظ دہرانے لگا۔ سپاہی نے آنکھیں جھکا لی، امجد اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا، مجھے باہر جانے دو، مجھے دیکھنا ہے میرے بچے، میری بیوی، اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے قابو کرنا مشکل ہو گیا، 4 سپاہی اس پر جھپٹے، وہ زور سے چیخا، تم سب قاتل ہو، تم سب نے مارا ہے انہیں، امجد نے دکھ سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر ایسا کرب تھا جو کسی بھی ظالم شخص کو شرمانے پر مجبور کر جائے۔ انسپکٹر نے ضبط سے کہا، اسے چھوڑ دو، رہائی دے دو، یہ اب ایک قیدی نہیں بلکہ ایک زندہ لاش ہے۔ سپاہی نے امجد کو جانے دی اور وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا، جیسے اپنے بچوں کو بچا لے گا اور نسیم کو نہر میں کودنے سے منع کر دے گا۔ امجد تھانے سے باہر نکلا مگر اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ قریبی قبرستان میں 5 قبریں تیار ہو رہی تھیں، ایک بڑی اور 4 چھوٹی قبریں تیار تھیں، ایک طرف میڈیا کی گاڑیاں، کیمرے اور
رپورٹر کھڑے تھے اور دوسری طرف سناٹا تھا، جیسے انسانیت مر گئی ہو۔ امجد کو جیسے چلنا نہیں آ رہا تھا، وہ کپ کپاتے قدموں سے قبرستان میں داخل ہوا۔ لوگوں نے راستہ دیا لیکن کسی میں اسے روکنے کی ہمت نہ تھی۔ قبروں پر سفید چادریں تھیں، ہر چادر پر ایک نام لکھا تھا، عینی، احمد، ہاجرہ، جمیل اور نسیم۔ ہر چادر کے اوپر اس NGO کا بھی نام لکھا ہوا تھا جنہوں نے اس کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ امجد جھک کر زمین پر گر گیا اور رو رو کر چلانے لگا، میں آ گیا نسیم، دیکھو میں آ گیا، میں تمہیں بچا نہیں سکا، میرے بچوں، میں تمہارا قاتل ہوں، میں تمہارا باپ تمہارا قاتل ہے۔ امجد بے بسی سے رو رہا تھا، سب لوگ افسوس سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مختلف کیمرے اس کی کوریج کر رہے تھے اور مختلف رپورٹر اس کی طرف بڑھے تھے تاکہ اس کی حالت ظاہر جان سکیں اور اس کا انٹرویو ریکارڈ کر سکیں۔ لیکن امجد کو اس وقت کوئی ہوش نہ تھی، اسے احساس جرم ستائے جا رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ لوگ خاموش کھڑے تھے، ایک رپورٹر نے کیمرہ جھکایا اور سسکی بھر لی۔ امجد نے قبر کی مٹی اپنے چہرے پر مل لی، میری بیوی نے کہا تھا کوئی میرے بچے خرید لو، کاش کسی نے خرید لیے ہوتے تو شاید کم از کم وہ آج زندہ ہوتے۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھائی اللہ تمہیں صبر دے۔ امجد نے مڑ کر کہا، صبر صبر تو مردہ دلوں کی دعا ہے۔ کچھ دیر بعد تدفین ہو چکی تھی اور ایک ایک کر کے سب وہاں پر سے چلے گئے، لیکن امجد ان 5 قبروں کے سرہانے بیٹھا رہا اور اپنے نصیب کو کوستا رہا۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بار بار بچوں کے چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے آتے تو آنکھوں سے آنسو منڈنے لگتے۔ اگلے دن امجد کو ایک NGO کی خاتون ملی جو اس واقعے پر ریسرچ کر رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری آواز بنے امجد بھائی، ہم تمہارے لیے مہم چلائیں گے، ہم عدالت سے انصاف لیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ امجد نے بے بسی بھرے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، انصاف جو زندہ نہ بچ سکا وہ انصاف کیا دے گا؟ میرے بچوں کو کیا کھانا چاہیے تھا، انصاف نہیں؟ وہ بے بسی سے بولا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی ساری دنیا لٹ چکی اور اس کی زندگی میں سب ختم ہو گیا ہو۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے اور امجد اب یوں ہی اپنے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ مالک مکان نے اسے چند دنوں کی مہلت دے دی تھی، وہ اس کے حالات کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے ابھی کرائے کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ محلے میں سے کوئی آ کر اسے روٹی دے جاتا، لیکن امجد کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اس کی بیوی لوگوں کی مدد مانگتی ہوئی اپنی جان کی بازی ہار گئی اور یہ سب کچھ فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ چند دن بعد اسے ایک بند لفافہ دیا گیا جس میں واپڈا کا معذرت نامہ تھا، سسٹم کی غلطی کی وجہ سے آپ کا بل زائد آیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اس معذرت نامے کو ہاتھ میں لے کر امجد بے بسی بھرے قہقہے لگانے لگا۔ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ اپنے سارے خاندان کو کھو چکا تھا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے امجد نے وہ کاغذ قبر پر رکھ دیا۔ کیا یہ معافی ان کی زندگی واپس دے سکتی ہے؟ چند دن بعد ایک چھوٹے سے پارک کے کنارے امجد بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے، وہ خاموشی سے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ نسیم، تم کہتی تھی نا یہ دنیا ظالم ہے، تم ٹھیک کہتی تھی، میں جی تو رہا ہوں مگر بے جان ہوں، میں ہر رات تمہاری قبروں سے بات کرتا ہوں، سچ کہوں مرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، سب غموں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، جینے والے روز مرتے ہیں، گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ اس خط کے نیچے اس نے ایک آخری جملہ لکھا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا تو اس کے قدم سوچی سمجھی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امجد کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو نسیم کی آنکھوں میں نظر آنے لگی تھی۔ امجد کچھ دیر بعد وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر اس کے بیوی بچوں نے خودکشی کی تھی۔ چند لمحے وہ اس نہر کے کنارے پر کھڑا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے اس نے نسیم اور اپنے چاروں بچوں کے چہروں کو سوچا اور اگلے ہی لمحے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس ظالم نہر کے ظالم پانی نے ایک اور زندگی کو اپنے اندر نگل لیا۔ ایک اور چیخ اس فضا میں گونج اٹھی۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپی، غریب رکشہ ڈرائیور نے بیوی بچوں کی خودکشی کے بعد خود بھی نہر میں چھلانگ لگا لی۔ بجلی کے بل سے شروع ہونے والا ظلم پورے خاندان کو نگل گیا۔ محلے والے کچھ دن افسوس کرتے رہے، کئی دنوں تک اس واقعے کے بارے میں ٹاک شوز میں بات ہوتی رہی، سوشل میڈیا پر ہمدردی کی لہر آئی، پھر ختم ہو گئی۔ کوئی قانون نہ بدلا، کوئی پالیسی نہ بنی، صرف ایک خاندان تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا، غربت کی بھینٹ چڑھ گیا، معاشرے کی بے حسی کا شکار ہو گیا۔ امجد جیسے نہ جانے کتنے خاندان، کتنے معصوم بچے، بے بس عورتیں اس طرح زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں۔ چند دن ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر وہ باتیں بھی کسی اور شور میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔